सरहान को गुस्सा आया था पर फिर भी लहजा धीमा था। मत करो किसी को कॉल, और तुम अब मेरी हर बात को गौर से सुनना। एक बात बताओ, तुम तो परी से बहुत मोहब्बत के दावेदार थे। क्या हुआ, खत्म होगी मोहब्बत या किसी और से दिल लगा लिया है? आयत को सरहान की आज कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। आयत वो गुस्से से गराया था। उसको बुरा लगा था आयत ऐसे कैसे बोल सकती थी। तुम अच्छे से जानती हो मेरे दिल में सिर्फ मेरी परिचय मेरी पड़ी है बस। सरहान ने गुस्से से लाल होते दो टोक अदा किया। जानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। हूर ही शाह तुम्हारी पड़ी है और यही सच है। आयत ने सरहान की आंखों में देखते धीरे से बोला, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी पड़ी है? कहीं तुम भी उसकी खूबसूरती की वजह से तो ऐसा नहीं बोल रही? देखो आयत, सरहान ने कहते उसको अपने सामने किया था। उसके खूबसूरत होने से वो मेरी पड़ी से नहीं बन सकती। उसमें और मेरी पड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी परी बहुत मासूम थी और ये वो प्यार से बोलते एकदम बदमज़ा हुआ। होशा में एक भी आदत मेरी परी जैसी नहीं। अगर मेरी परी मासूम थी तो ये लड़की हद से ज़्यादा चालाक है। मेरी परी को तो इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी सिर्फ मेरे आसपास थी। वो बोलते बोलते एकदम नम सी आवाज़ में दर्द में आया था। बचपन की हर यादें सामने आई थी। ये मेरी परी कभी नहीं हो सकती। अगर होती तो मैं उसको एक ही नज़र में पहचान लेता। वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करता सपाट हुआ था, जैसे वो ये तो सुनना ही नहीं चाहता था कि हूर उसकी परी हो सकती है। यही तो मैं बोल रही हूँ। शाह अब के आयत उसके सामने आई थी। सरहान जब वो मासूम थी तब वो बच्ची थी, और वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। और वैसे भी हूर भी इसीलिए इतनी बदल गई है जैसे माहौल में वो रही है। मगर वही तुम्हारी पड़ी है। इस सच को तुम कभी नहीं बदल सकते। वही मुराद चाचू की बेटी प्रीशे मुराद शाह है, तुम्हारी मांग और मोहब्बत। आयत ने संजीदगी से साफ अल्फाज में गोया हुई। आयत बस वो मेरी पड़ी नहीं हो सकती। अगर होती तो मैं उसको पहचान लेता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो तकरीबन दारा था। आयत एक पल के लिए डरी थी। मुझे सब समझ आ रहा है मगर तुम नहीं समझ रहे। सरहान अपने दिल से एक बार पूछो कि क्या उसको देख एक बार भी वो तुम्हारे दिल के करीब नहीं लगी? क्या दिल ने एक बार नहीं कहा कि वो लड़की तुम्हारी अपनी सी लगती है? तुम इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि जिस परेशो को तुम जानते हो वो बचपन की बच्ची थी और अब वो बड़ी हो चुकी है, बहुत बदल गई है। बस इसीलिए सरहान तुम्हारी बड़ी खतरे में है। उसको बचा दो। पता है उसको सिर्फ अगवा नहीं किया, चाल भी चली है फैसल शाह ने। आयत ने रोते मुश्किल से बोला था। वो हूर की शादी करने वाला है शायद। प्लीज़ अपनी परी को बचा लो। अगर तुम आज कुछ नहीं कर सके तो सहान फिर कभी वो तुम्हारी नहीं हो पाएगी। एक बात बताओ। वो आज संजीदगी से गोया था। आयत ने हैरानगी से उसको देखा था। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी पड़ी है? इतना बड़ा सच अब तुम्हें फैसला चाह ने तो नहीं बताया होगा शहजादी। कैसे इतना कुछ जानती हो? वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था। एक बार तुम उसको ले आओ, सब कुछ सच सच बताऊंगी। आयत ने रोते सिसकियों से बड़े लहजे में कहा था। आयत तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरी परी नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है कि वो कैसी जगह पर जाती है। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। सरहा ने 3 साल पहले वाला पल याद करते आंखें बांध की थी। कहना क्या चाहते हो? आयत के आंसू रुके थे, चेहरा सफ़ेद पड़ा था। वो समझ गई थी वो कौन सी बात कर रहा था। बोलो। आयत ने चबाते उसको घूरा था। कहीं तुम 3 साल पहले कोठे की बात तो नहीं कर रहे? आयत उसको खामोश देख मुश्किल से बोली थी। कितने दर्द एक साथ जागे थे। हाँ, जो लड़की ऐसी जगह पर इतने बदनाम लोगों में नाच सकती है वो मेरी परी कभी नहीं हो सकती। और वैसे भी जानता हूँ परी छोटी थी, मगर वो मेरी मोहब्बत को वैसे ही महसूस करती थी जैसे तुम मेरी दोस्ती को आज भी करती हो। एक कोठे पर जाने वाली मेरी परी नहीं हो सकती। सहाने गुस्से से जो मुंह में आया गोया हुआ, जबकि ये सुन आयत को लगा था किसी ने उसकी ज़मीन खींच ली हो। वह साकत सी गाड़ी के साथ लगी थी। क्या कोठे पर जाने वाली लड़की की इज्जत वैसी ही हो जाती है जैसी एक लड़की की इज्जत चले जाने के बाद होती है? कितने ही आंसू बे आवाज़ गिरे थे। वो खामोश सी जैसे अपने ऊपर होने वाले हर सितम में कहीं गुम हुई मजबूरी थी उसकी।
مگر آج پتہ چلا کہ اگر میں تمہاری دوست نہیں ہوتی تو تم میرے بارے میں کیسا سوچتے۔ پر یقین کرو وہ وہاں کسی کی وجہ سے چلی گئی تھی، مگر اللہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ صرف اس رات ہی گئی تھی اور چند گھنٹوں بعد وہ واپس آ چکی تھی۔ حور ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، وہ اپنے کام سے وہاں گئی تھی۔ آیت کی آواز جیسے کسی خواہش سے آ رہی تھی۔ سہان نے سرد پڑی آنکھیں آیت کی دیکھی تھی۔ تمہاری قسم وہ ہر طرح سے پاک ہے سہان، تمہاری قسم وہی پڑی ہے، باقی تمہاری قسمت۔ سہان آیت کی بات سن حیران ہوا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں میری پڑی ہے؟ وہ سوچتے تبھی آہاتے سہان کا فون بجا تھا۔ اس سے پہلے وہ آیت کو کچھ کہتا، جلدی سے کال پر بابا سائیں کا نام جگمگاتا دیکھ مقابل نے فون پہ کیا تھا۔ سہان، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کہاں ہے تمہارے ہوتے سرشار کے آدمی؟ اس کو کیسے اغوا کر سکتے ہیں؟ کہاں تھے تم تب جب وہ لوگ ہمارے خاندان کی عزت کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے؟ سلطان شاہ گرجدار انداز میں داڑے تھے، جبکہ سہان سن شاکڈ سا آیت کو دیکھنے لگا جو جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بابا، ہمیں کچھ نہیں سنا، جلدی سے جلدی حور ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ کچھ بھی کرو برہان نے غصے سے میر پور کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ وہ غصے سے وہاں پاگل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ غصے میں کچھ وہاں برا کرے، حور کو ڈھونڈو۔ سلطان شاہ بلند آواز میں پھنکارے تھے۔ سہان اپنے بابا کو ایسے اتنا غصہ کرتے دیکھ پریشان ہوا تھا۔ اس کا مطلب آیت تم سچ بول رہی تھی؟ وہ فون بند ہوتے ہی آیت کی طرف لپکا تھا۔ شاید تم بھول گئے، میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ ویسے ہی نظریں جھکائے دھیرے سے بولی تھی، مطلب وہ میری پڑی؟ سہان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہی تمہاری پڑی ہے، وہ تمہیں ضرور پہچانتی اگر اس کی یادداشت ہوتی۔ اب کی آیت نے اپنی بیگی پر کیوں اٹھائی تھی؟ تم فکر نہیں کرو آیت، میں اپنی پڑی کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، اس بار اس کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ کہتے گاڑی میں بیٹھا تھا اور جان سے آگے بڑھا تھا۔ آیت نے دور تک اس کو جاتے دیکھا تھا۔ آیت، تم نے ہماری دوستی کو ہر چیز پر لگا دیا سرحان۔ آیت کی کالی سی آنکھیں ایک بار پھر بڑی تھی، جبکہ اس نے روتے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں پہنی انگوٹھی دیکھی تھی۔ آیت سے منگ نام مجھ سے ہٹا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنت چچی کی یہ انگوٹھی مجھے کس کے در پر لے کے جاتی ہے۔ ایک رشتہ ختم ہوا تو کیا پھر سے میں زر کی منگ بن جاؤں گی؟ کتنے آنسو آج گرے تھے۔ آیت نے بے روحی سے گال صاف کیے تھے۔ اس کی زندگی اسی سے کیا چاہتی تھی؟ وہ ہر بار اسی سوچ پر ٹھہر جاتی تھی۔ برہان، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سرحان ہے، وہ حور کو کچھ ہونے نہیں دے گا۔ اکرام اس کو ایسے غصے میں دیکھ اس کی طرف آیا تھا۔ ماموں، مجھے حور کی فکر ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں وہ کمزور نہیں ہے۔ وہ جو کام کرتی ہے وہ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا اس کے بارے میں، لیکن میں اسے سرشار شرازی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ برہان غصے سے چباتے بولا تھا۔ صفدر شاہ اس کو ایسے سوچتے دیکھ خوش ہوا تھا، مگر وہ تو چاہتا تھا کہ ان کو کوئی کرارا جواب دیا جائے۔ مجھے یقین ہے میری حور اپنی حفاظت کر لے گی۔ وہ مسلسل اپنے آدمی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے کچھ کہا، میں ماموں میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، کیونکہ ایک بات صاف طے ہے، میں الیکشن سے باہر نہیں ہو رہا۔ غلط وار کیا ہے ان سب نے۔ حور میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کوئی اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، وہ اپنی حفاظت تو کر ہی لے گی۔ برہان بولتے مسکراتا، تبھی اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں پتہ نہیں مجھے میرا دوست کیوں یاد آتا ہے۔ اکرام اس کا اتنا یقین، بھروسہ اور پرسکون چہرہ اتنی پریشانی میں دیکھ حیران اور عجیب سی خوشی میں سوچ سکا تھا۔ شاہ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ صفدر شاہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں صفدر، تم کہیں اس کے ساتھ نہیں جا رہے، بلکہ میں جاؤں گا، تم یہاں بیٹھ کر پارٹی والوں سے ملو۔ اکرام جانتا تھا برہان ایسے ہی چپ نہیں بیٹھے گا، اس لیے وہ ایک حکم صفدر کو دیتے برہان کو بھی جیسے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ مگر ماموں، برہان ٹھٹکا تھا اور وہ میر پور سے لاہور کے لیے روانہ ہونے لگا تھا۔ اس کو حور پر یقین تھا، مگر پھر بھی دل بے چین تھا، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اگر مگر کچھ نہیں، جہاں تم جاؤ گے میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا۔ اکرام نے قد قدم باہر کو بڑھائے تو برہان بھی لٹکائے منہ سے باہر گیا۔ شہباز، جلدی سے مولوی کو بلاؤ۔
سرشار بولتے کمرے سے سیدھا نکلتے ایک دوسری راہگیری کی طرف مڑا۔ کام ہو گیا فیصل شاہ، اب بس نکاح ہوگا۔ سرشار نے جیسے خوشی سے آیا کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا برہان پیچھے ہونے والا ہے، کوئی خبر یا اس کو کہیں باہر غصے میں نکلتے نہیں دیکھا ابھی تک۔ فیصل شاہ غصے سے گرائے آج میرپور کے لوگ ووٹ پہ ووٹ ڈالتے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر برہان نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ اگر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ گستاخ یہ خبر پہ تو صرف اغوا ہی نہیں، نکاح کی تقریب بھی رکھی گئی ہے، دیکھتے ہیں پھر کیا کرتا ہے برہان شاہ۔ سرشار سامنے سے آتے عاطف شاہ کو دیکھ مسکرایا تھا۔ یہ بھی کر لیتے ہیں، اگر وہ پھر بھی کسی کے سامنے نہ بولا تو ہر چیز جیت سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جتنا میں اس کو جانتا ہوں وہ بہت ضدی ہے۔ اگر وہ اس پلان سے نکل کر الیکشن جیت گیا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے بھی بتانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جیسا ہے ویسا نظر آتا نہیں۔ اوپر سے میٹھا اور اندر سے خطرناک کھلاڑی ہے۔ جب بھی میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں مجھے مراد شاہ یاد آتا ہے، جو سوچتا اور کرتا الگ ہے۔ اگر اس نے کچھ برا سوچا تمہارے لیے تو وہ یقیناً بہت برا کرے گا تمہارے ساتھ، اتنا برا کہ جتنا تم سوچ نہیں سکتے۔ فیصل شاہ نے برہان کی قہر آلودہ نظریں یاد کرتے دو ٹوک بیان کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرشار نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ یہ میں جیسے ہی ہوش میں آئی بہت دھیرے دھیرے آنکھیں کھولے حیران ہوئی، جبکہ وہ جلدی سے بوریوں کے ساتھ سے اٹھتے اپنے آپ کو صاف کرنے لگی۔ بدبو سے بڑا کمرہ اس کی سانس کو بند کر رہا تھا۔ جبکہ وہ سوتے سب یاد کرنے لگی، عالیہ کو کال سب کچھ آہستہ آہستہ یاد آیا تھا۔ کون سارا تھا جو مجھے ایسی یہاں اتنی گندی جگہ لایا؟ لگتا ہے کسی کی تو آج مجھ سے منہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالے غصے سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ارے یہ لڑکی! ہوش میں آ کے جیسے سب آدمیوں نے حور کو آرام سے آتے دیکھا سب شاکڈ ہوئے، جبکہ حور اپنے ہاتھ کے بال نکالتے مسکراتی چلی ان تک آئی تھی۔ ہاں بھائی، میں ہوش میں بھی آ گئی اور اپنے پیروں پر چلتے تم سب تک بھی آ گئی۔ اب مجھے جلدی سے بتاؤ کس کے کہنے پر مجھے جہاں لائے ہو؟ حور ان کو شاکڈ دیکھتے پاس پڑے ڈرم میں اچھل کر بیٹھی۔ وہ سب حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی تجھے ہم سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ایک گنڈا گھوٹے اونچی آواز میں بولا کہ شاید وہ ڈر جائے کہ تم سب مجھ سے ڈرے تھے جو میں ڈروں گی۔ حور نے بھی گھوٹے غصے سے گرایا، جبکہ اس ساتھ میں پاس پڑا دوسرا ڈبہ زمین بوس کر چکی تھی۔ وہ سب ساکت سے ڈرتے پیچھے ہوئے تھے۔ اب جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب دو، ورنہ تم سب مجھے ابھی جانتے نہیں۔ حور غصے سے بولتی، ان میں سے کھڑے ایک کی گن اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ اے لڑکی، یہ کوئی کھلونا نہیں، ایک بار چلا بندہ جان سے گیا۔ سامنے کھڑے گنڈے نے ڈرتے جیسے اس کو سمجھایا تھا۔ ہا ہا ہا، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسا کرتی ہوں چلا کر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ حور نے کہکا لگاتے خود کو جیسے فریش کیا تھا، جبکہ وہ لوٹ کرتے ان کے پیر میں گولیاں چلانے لگی تھی۔ وہ سب بھاگے تھے، جبکہ گولی کی آواز سن سرشار اور عاطف بھاگے اس طرف آئے تھے۔ جیسے ہی حور نے سامنے سے بھاگتے آتے سرشار اور عاطف کو دیکھا وہ رکی تھی، اور عاطف کو دیکھ وہ اپنی آنکھوں کو بڑا کرتی سیٹی بجا گئی۔ واہ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم بھی مجھے کڈنیپ کر سکتے ہو۔ حور کو جیسے تعجب ہوا تھا۔ حور شاہ، تمہیں ایسے ہی کڈنیپ نہیں کیا، تمہیں اپنا بنانے والا ہوں، اور ویسے بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کسی کی جان ہو۔ دیکھو میرے بھائی نے تمہیں مجھے تحفے میں دے دیا، تمہاری اسی ادا پر تو میں مر گیا تھا۔ عاطف نے مسکراتے اس کو دیکھتے اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ ہا 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 ہا، حور کہہ کے لگاتے اس کی بات کو مذاق سے اڑا گئی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ تمہارا بھائی ہے؟ اور اس نے؟ وہ کہتے ایک دم سے نیچے اتری تھی، جبکہ گن والے ہاتھ کو گن سمیت سرشار کی طرف کیا تھا۔ اس نے مجھے تمہیں تحفے میں؟ وہ بے یقینی سے ایک بار پھر زور سے کہکا لگاتے مسکرائی تھی، جبکہ عاطف سرشار کو اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کی بات کو مذاق میں لے سکتی ہے۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ تم مجھے اپنا کیسے بنانے والے ہو؟ اور اپنی ہنسی کو روکتے مشکل سے بولی تھی، جبکہ وہ دونوں کی طرف گھوٹے دوسری طرف گئی تھی۔ نکاح ہوگا بس کچھ دیر اور، مولوی کے آتے ہیں تو میری بیوی بن جاؤ گی۔ عاطف کو حور پر حد سے غصہ تھا، وہ شادی کے بعد اسے سے اپنا ہر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حور سر اس بات میں ہلاتے سرشار کی طرف چلی تھی، جو حور کی ہر ایک ادا کو بہت اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے صرف یہ جانا ہے کہ تم نے مجھے اب کہ وہ اپنے طرف ہاتھ کے سرشار کے سامنے کھڑی بولی تھی
صرف اپنے بھائی کی ضد یا انا میں یہاں لایا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں دیکھا ہے؟ انہیں اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ برہان شاہ الیکشن سے باہر ہو جائے اس لیے تمہیں OIC آبائی ناکام کی بات وہ ایک دم سے سب کچھ سمجھی تھی۔ آتف تو ایک مہرا تھا، مطلب تم چاہتے ہو میری جان میر پور سے الیکشن سے باہر ہو جائے؟ وہ بھی آج ہو نے سنجیدگی سے کہتے گورا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی کہ ابھی اس کو گولی سے اڑا دے۔ ہاں، سرشار بہت حیران تھا، کوئی لڑکی آج پہلی بار اسے سے نہیں ڈری تھی جبکہ وہ کڈنیپ ہو چکی تھی۔ چلو اپنی تسلی کے لیے کر لو، میرا کڈنیپ کرنے سے وہ کبھی بھی الیکشن سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ سوچ چکا ہوگا کہ اب آگے اس حرکت کا حساب کیسے واپس کرے۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ تھوڑے رازداری سے بڑی سرشار کی تو بڑی تھی۔ آتف بے چونکا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی اتنی جلدی ہار کبھی نہیں مانے گی۔ ایک بات اچھے سے جان لو، وہ جو برہان شاہ ہے، وہ برہان جو اپنے غصے سے آگے اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ بہت پیار کرتا ہے وہ مجھ سے اور اپنے باپ کی عزت بھی بہت کرتا ہے، مگر غصہ وہ بولتے سپاٹ ہوئی، غصہ جب بھی ہوتا ہے وہ پھر کسی کے نہیں دیکھتا۔ انہیں کہتے سرشار جو ادھر ادھر نظریں دوڑائے بات سن رہا تھا۔ نے پستل کے کنارے کو زور سے سرشار کے سر پر مارتے دوسرے ہاتھ سے ناک پر مکہ بے رسید کیا تھا۔ سرشار جو ابھی ہور کی طرف پلٹا تھا، ہور کے ایسے وار کرنے سے بہت درد سے کراہا، جبکہ وہ اپنا ایک سر پر رکھے دوسرا ہاتھ اپنی ناک پر ڈر گیا، جبکہ آتف جلدی سے اپنے بھائی کی طرف لپکا تھا۔ ہور نے اس کو مارتے ہی وہاں سے دوڑ لگائی تھی۔ وہاں موجود سب آدمی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آتف فکر سے پوچھتا، اپنا وقت یاد کر کے مجھے چھوڑو، اس لڑکی کو پکڑو، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنا ناک پکڑے داڑا تھا جبکہ آتف بھی گھبراتے بھاگا تھا۔ آؤ سب آؤ، ہور کان کو رکھتے ڈنڈا اٹھا چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک ایک کرتے دھونے کا کام کرتی جبکہ سب کو مارتے بھاگی تھی اور ایک جگہ پر چھپی تھی کیونکہ اس کو اس فیکٹری سے پہنچانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ڈھونڈو اس لڑکی کو۔ اس سے پہلے سرشار اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں پہنچے۔ سرشار تقریباً دار تیزی تھا، جلدی جلدی سے اپنی چور کو بلائے ہور کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا تو سہان شاہ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہور سنتے ہی چونکہ تھے، ہور باغ لیا جائے یا سرحان کو تانگ کیا جائے؟ وہ خود سے سوچتے الجھی تو نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا، جان سا بہت پریشان ہوں گے، اور ویسے بھی مجھے یہاں سے سرحان کے آنے سے پہلے بھاگنا ہوگا۔ اس کا یہاں بیٹھ کا انتظار کیا تو کہیں سچ میں میرا نکاح اس چول سے نہ ہو جائے۔ بہتر ہے بھاگ لے، دل نے رائے دی جس کو ہور نے اپنے لیے بہتر سمجھا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی آج اس کی قسمت سب کچھ بدلنے والا تھا۔ جلدی کرو سالو، ڈوب مرو، سب کے سب ایک لڑکی سے مار کھا کر بھی ڈھونڈ نہیں پا رہے، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے۔ سرشار غصے سے پھنکارتے قہر آلودہ نظر سے سب کو گورا تھا، اور خاموشی سے ان کو دوسری طرف جاتے راہگیر کی طرف بھاگتے دیکھتے دبے پیروں اٹھتی چلی گئی کہ سرشار نے اس کو پیچھے سے پکڑتے زور سے سر میں ویسے ہی گن کا کنارہ مارا تھا، اور اس سے پہلے کچھ کرتے وہ اچانک سے ہونے والے حملے سے ہوش سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ سرشار نے مسکراتے اس کو نیچے زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ صفدر شاہ نے بھی اس کی بے نیازی کو دیکھ مسکراتے سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ طبی اکرام برہان کو دیکھ آرام سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا تھا نا برہان، مجھے مراد کی طرح لگتا ہے۔ اس ہی گاؤں میں میر جان باغ کی طرف چلایا، یہاں پر سامنے ہی وقار شرازی کی زمین بھی اسی باغ کے ساتھ لگتی تھی۔ برہان جان چکا تھا کہ وہ یہاں آنے والا ہے۔ چل بھی مولوی، جلدی سے نکاح شروع کر دے۔ سرشار نے پانی کا جگ پورے کا پورا ہور پر اونڈیلا تھا۔ جب اچانک سے ہور ہوش میں آئی تھی، اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی جبکہ غور سے سب کچھ دیکھنے لگی۔ ایک طرف مولوی تھا تو دوسری طرف آتف، جبکہ سرشار اس کے آدمی سب آس پاس تارے کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ ڈرپوکو، تم لوگوں کی اتنی ہمت چھوڑوں گی نہیں، ایک ایک کو سزا دوں گی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے مجھے ایسے؟ وہ پورے زور سے چڑ سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہور کے ہاتھوں کو رسیوں سے بہت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ آتف، میں تیری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ تو نے سوچا بھی کیسے؟ میں تجھے جیسے کے ساتھ نکاح کروں گی تو؟ اور غصے سے گرائی آتف پر تھوک پھینکے سرشار کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مولوی، جلدی سے یہ نکاح ختم کر، سرحان شاہ پہنچنے والا ہے۔ سرشار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس ہور کا وہ تو ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی ڈر کیوں نہیں رہی تھی؟ صاحب ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ پیپر پر سائن ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ منہ نہیں
منہ سے نہیں بولے کہ تو پیپر پر دستخط کروانا پھر بھی ضروری ہے۔ مولوی نے ڈرتے ڈرتے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا۔ ارے مولوی، تو جانتا نہیں مجھے، تو ان کو روکنے کے بجائے راستہ بتا رہا ہے۔ ایک بار میں آزاد ہو جاؤں تیرے کو تو میں پورے لاہور سے ایک ہی دن میں ڈھونڈ لوں گی، پھر میں تجھے ایسے ایسے طریقے نکاح کرنے کے سکھاؤں گی کہ تیری اگلی 10 نسلوں کو بھی وہ طریقے نہیں بھولیں گے۔ انہیں غصے سے پھوٹتے کرسی کو مولوی کی کرسی میں مارا تھا۔ مولوی ڈرتے گھبراتے پیچھے ہوا تھا، جبکہ وہ مشکل سے بچا تھا گرنے سے۔ بند کرو اس کا منہ، سرشار پاک چکا تھا، اس لیے بولتے اپنے ایک آدمی کو بولا تھا جو حور کے منہ پر ٹیپ لگا گیا۔ حور کو آج برہان کی یاد حد سے آئی تھی کہ سرحان شاہ کیوں نہیں آ رہا۔ وہ پہلی بار ایسے گھبرائی تھی، مگر پھر بھی وہ نہ کمزور پڑی تھی اور نہ خوف اپنا ان کو عیاں ہونے دے رہی تھی۔ جلدی سے مولوی، تو نکاح شروع کر، لڑکا قبول ہے، کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولوی کو جیسا کہا گیا وہ ویسے ہی کام کرتا گیا اور زبردستی حور کے باندھے ہاتھوں سے نکاح کے پیپر پر سائن کروائے گئے۔ حور نے تڑپتے سرحان کو یاد کیا تھا، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ مبارک سرشار خوشی سے مسکرایا تھا، جبکہ وہ جلدی سے فون میں پک لیتے اپنے باپ کو بھیج چکا تھا۔ حور تڑپی تھی، جبکہ وہ مسلسل اپنی چوٹ کو ہلا رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے ہر طرف سے گاڑیوں کی آواز کا شور ہوا تھا۔ سرشار مسکراتے ابھی آتف کی طرف جاتا، ہر طرف سے گارڈز کی آمد ہوئی، وہ سب ان پر گن تانے الرٹ ہوئے تھے۔ جیسے ہی حور نے یہ دیکھا وہ کچھ سکون میں آئی۔ ارے میں نے سوچا تھا برہان شاہ کی جگہ سرحان شاہ یہاں آئے گا، اپنے خاندان کی عزت کو کسی دوسرے کی عزت بنتے دیکھنے، مگر یہ کیا، وہ بھی نہیں آئے۔ صرف اپنے ڈرپوکوں نے چمچے بھیجے۔ سرشار بے ہوش سب پر ایک نظر ڈالے، گویا بھائی۔ ابھی سرشار آگے کچھ بولتا، آتف بندے ہاتھوں سے بھاگتے سرشار کی طرف گرا تھا۔ سرشار نے شوق سے اپنے بھائی کو نیچے گرتے دیکھا تھا، جبکہ حور کی بھی کالی آنکھیں بڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ جلدی سے اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جو سہیٹی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سائیں، اگر آتف سائیں یہاں ہے تو وہ کون ہے؟ سرشار کا ایک گنڈا ڈرتے کرسی کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ سرشار آتف کو چھوڑ غصے سے کرایا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا تھی اپنے باپ کو تصویر بھیجنے کی؟ مقابل نے بہت آرام سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، انہیں آنکھوں کو بند کرتے پھر سے شاخ سے کھولا تھا، جبکہ سرشار ساکت سا غصے سے حیران تھا کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ حور نے کرسی کو ایک بار پھر ہلاتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ سرحان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا، بالوں کو کیچا میں باندھے، مفلر کو گلے میں ڈالے، چہرے پر غصہ سجائے، اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کیا، وہ اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے سرحان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ بنا دیر کی اس کی طرف اپنے چیئر کرتے قریب ہوا تھا، جبکہ بہت پیار سے اس کے لبوں سے ٹیپ کو اتارا تھا۔ جیسے ٹیپ اتری، حور نے گہرے گہرے سانس اپنے اندر کھینچے تھے۔ سرحان نے بہت غور سے اس کو اپنے قریب دیکھتے محسوس کیا تھا۔ بھائی، اس نے مجھے بہت مارا۔ آتف تقریباً روتے مشکل سے لڑکھڑاتے کھڑا ہوا تھا۔ سرحان کی نظروں کا ایسے ٹوٹا تھا، جبکہ اب کہ وہ ایک بار پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے سیدھے ہوا۔